बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट में 2-3 केसेस हैं। तो पहला केस तो जो सुना जा रहा है वो तहरीक इंसाफ का ही है, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला। तो उस पर अभी तक जो कुछ हुआ है या जो कुछ लतीफ खोसा साहब ने कहा है या जो कुछ आगे से चीफ जस्टिस ने कहा है उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन उसमें भी ऐसा लग रहा है कि मजबूरन चीफ जस्टिस को ये बातें सुननी पड़ रही हैं, वरना वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से इनको रोका जाए। बात करते करते जब बात आधे में पहुंचती है तो वो टोक देता था, यानी कि बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था ना जनाब लतीफ खोसा साहब को, ना ही शाहीन शोएब साहब को। तो पूरी बात भी मुकम्मल नहीं होना देता था, आगे से टोक देता था कि इस तरह नहीं, इस तरह है, इस तरह नहीं, इस तरह। यानी कि आप चल रहा होगा, अभी तो पूरे पाकिस्तान में ये क्लिप चल रहा होगा, पूरी दुनिया में चल रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो अंदाजे के मुताबिक ये है कि वो कोशिश कर रहा था कि इस चीज को हटाया जाए, यानी कि वो चीज सामने ही ना लाई जाए। चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान दुनिया की यानी कि किसी अदालत का भी चीफ जस्टिस होता है, वो उस मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ के ईवान में बैठा हुआ एक यानी कि इंसान होता है, जो उसके पास बहुत बड़ी ताकत होती है। अल्लाह के रसूल के बाद जो ताकत होती है वो उसी के पास होती है, यानी कि फैसले की ताकत। तो अगर वो ही उठकर इस तरह के बयान दे, यानी कि जिस तरह लतीफ खोसा साहब ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, यानी कि MPO 3 लग रहा है हमारे ही उस पर, वो बात को कहां से शुरू करते हैं और चीफ जस्टिस आगे जाके उसको कहां पर खत्म कर रहे हैं, यानी कि आधे से टोककर उसको दूसरी साइड में घुमा रहे हैं। फिर जब एक दफा इमरान खान की बात आई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे चीफ जस्टिस को किसी हल्के कुत्ते ने एकदम से काट लिया हो, कि इतना जप लिया उन्होंने इस बात पर और उसी जगह पर उस बात को रोक दिया। इमरान खान का नाम लेना वो क्यों यानी कि इतना बुरा समझता है, इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। क्योंकि इमरान खान की जो क्रिकेट के दौरान भी फैन फॉलोइंग थी वो पूरी दुनिया में थी, और हो सकता है कि वो फ्रांस, स्पेन, इन मुल्कों में भी हो और उसी का कुछ ये सारा कुछ चक्कर चल रहा हो। लेकिन ये चीजें जो है कि चीफ जस्टिस के साथ ये चीजें अच्छी नहीं लगती, उसके रुतबे के साथ। यानी कि फायज ईसा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं कि चीफ जस्टिस के साथ ये चीजें अच्छी नहीं लगती कि वो इतने बड़े वकला, नामी ग्रामी वकला, जिनका इज्जत वकार, यानी कि चीफ जस्टिस तो अभी आया है ना, 3-4 महीने 5 महीने हुए हैं और 6-7 महीने बाद चला जाएगा। ये तो तकरीबन 30 साल से 40 साल से इसी जगह पे वकालत कर रहे हैं, लोग इनको जानते हैं, लोगों में इनकी इज्जत है, दुनिया में इनकी इज्जत है, और उनकी इस तरह तौहीन करना क्या इसको जेब देता है? क्या इस तरह के रिमार्क्स या इस तरह के यानी कि बोलते हुए ये दुनिया में जा रहा है ना, लाइव भी चल रहा है, उसके बाद ये हर जगह क्लिप में जा रहे हैं, इंग्लिश में भी जा रहा है, उर्दू में भी जा रहा है, हर जगह पे जा रहा है, हर लैंग्वेज में जा रहा है। तो क्या ये चीजें अच्छी समझी जाएंगी कि एक इतनी बड़ी, सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस इस तरह की बातें कर रहा है? मुझे चलो जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया या जो कुछ दिया वो बात की बातें हैं। कुछ ऑर्डर मजबूरी में देने पड़ते हैं, कुछ ऑर्डर कानूनी तरीके से देने पड़ते हैं, कुछ ऑर्डर कानूनी तरीके से खत्म करने पड़ते हैं। ये चीजें तो बात की बात है। लेकिन जो रिमार्क्स आ रहे हैं या जो लहजा है या जो तौहीन की जा रही है वकला की, ये आप देख लें कि ये कैसा एक किस्म का आप पेश कर रहे हो दुनिया को कि पाकिस्तान की अदालती निजाम कैसा है। इमरान खान का नाम सुनते ही मिर्चें लग जाती हैं, और दूसरी साइड में नवाज शरीफ का केस आता है तो इतनी तवज्जो से सुना जाता है कि जैसे पुराने जमाने में नानियां बच्चों को कहानियां सुनाती थी सर्दी के दिनों में, और बच्चे वो कहानियां सुनते सुनते सो जाते थे। ऐसा ही फाइज ईसा नवाज शरीफ का केस सुनते सुनते सो जाता है, फिर जब उठता है तो पूछता है नानी आगे से भी सुनाओ। ये चीजें हैं इस वक्त हमारे इंसाफ के अदारों में। जब इलेक्शन की बात आई, जब क्या नाम है उसका, सरदार लतीफ खोसा साहब ने जब ये बात की कि हमारे खास करके हमारी पार्टी को न किसी जगह इलेक्शन का जलसा करने की कोई इजाजत है, जहां भी हम जाते हैं दफा 144 लग जाता है, और दूसरी पार्टियां तो खैर वो कर ही नहीं रही, लेकिन उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, और हमारे ही लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे ही लोगों से पेपर छीने जा रहे हैं, हमारे ही लोगों को सब कुछ हो रहा है, बाकी किसी पार्टी को नहीं हो रहा है। तो आगे से काजी के जो रिमार्क्स आए हैं, काजी फिर मुझे कहना पड़ता है क्या करूं इसका मैं, क्योंकि मुझे उस दिन से इसके काजी के नाम से नफरत होनी शुरू हो गई है जिस दिन इसने लतीफ खोसा साहब को कहा था कि सरदार का लक़ब हटाओ, सरदार अपने साथ मत लगाओ। बस उस दिन से मेरा दिल नहीं करता है कि मैं इसके साथ ये नाम लगाऊं, मैं इसलिए फायज ईसा कहता हूं। कहा कि हमारे पास ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आई है, हम नहीं देख रहे, हमें नहीं पता चल रहा, हमारे पास वो लोग दरख्वास्त लेकर आए तो हमें पता चले कि उनके कागजात छीने गए हैं, उनकी यानी कि आप कोई ऐसा एविडेंस ला के हमारे पास जमा करवाएं या ये करें या वो करें। आप अदालत की चीफ जस्टिस हो,
پچھلے ایک یعنی کہ آپ کے ایک ہیرنگ میں آپ نے متی اللہ جان کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، 3-4 سال پرانا کیس کہ اس کو اٹھایا گیا تھا، اٹھایا بھی 6, 7, 8, 10 گھنٹے بعد عمران خان نے جب اس کو پتا چلا تو اس نے اسی وقت اس کو چھڑوا دیا تھا، تو وہ ابھی تک آپ کو یاد ہے۔ لیکن پورے پاکستان میں ہلچل مچی ہوئی ہے، پورا پاکستان اتھل پتھل ہے، پورے پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے، دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہے، یعنی کہ نیٹ پہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، اخباروں میں آ رہا ہے، ہر جگہ پر یہ چیز چل رہی ہے، محفلوں میں چل رہی ہے، دکانوں میں چل رہی ہے، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے جہاں پہ چل رہی ہے، نہیں چل رہی تو چیف جسٹس کے سامنے نہیں چل رہی۔ یہ تو ٹھیک ہے، اوکے، آپ میڈیا نہیں دیکھتے، آپ نیوز نہیں دیکھتے، کوئی بات نہیں، آپ تو گھر میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتے، شاید ہو سکتا ہے انگلش فلمیں دیکھتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن اتنے ہی بے خبر آدمی پھر چیف جسٹس کیسے رہ سکتا ہے جس کو اپنے ملک کے حالات کا نہ پتہ چلتا ہو، اپنے کرسی کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پتہ نہ چلتا ہو، تو پھر اس کا اتنے بڑی پوسٹ پر رہنا مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ بنتا ہے یا نہیں۔ یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کا اس کرسی پر رہنا بنتا ہے یا نہیں۔ میری نظر میں تو نہیں، اب آپ آگے سوچ سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کے ریمارکس ہیں، اس نے کہا کہ مجھے نظر نہیں آیا، میں نے نہیں دیکھا، میں میڈیا دیکھتا نہیں ہوں۔ جب عمران ریاض خان کا کیس آیا پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہوئی، عمران خان غائب ہے جی، لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً 6 مہینے تک یہ چیز چلتی رہی، آئی جی کی منتیں ہوتی رہی، وزیر اعلیٰ کی منتیں ہوتی رہی، یعنی کہ ہر آدمی عدالت میں پہنچ گیا، لیکن چیف جسٹس کو اس چیز کی خبر نہیں تھی، وہ عمران ریاض خان کو نہیں جانتا تھا۔ وہ جاننے نہ جاننے کی بات نہیں، چلو ایک پاکستانی شہری تو ہے نا جس کا نام عمران ریاض ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ میں نے سنا ہے عمران ریاض کا، اس کو اس طرح اٹھایا گیا ہے، میں اس پر انکوائری کا حکم دوں گا کہ اس کو کس نے اٹھایا اور کیوں اٹھایا ہے، کیا وجہ تھی۔ اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ جب واپس آیا میں اس کو بھی بلاتا ہوں، آپ اسی وقت آرڈر کرتے عمران ریاض خان کو پیش کرو بھائی، ادھر عمران ریاض خان حاضر ہو۔ پھر اب اگر نہ آئے، چھپے یا کوئی اور چیز، پھر تو آپ کا حق بنتا تھا، آپ اس کو گرفتار بھی کر کے لا سکتے تھے کہ بھائی اتنا بڑا الزام لگایا اداروں پر، آپ اس کا جواب دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں۔ قاضی کہہ رہا ہے کہ اداروں کی عزت کرو، بھائی اداروں کی تو پورا پاکستان عزت کرتا ہے، لیکن اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ اوپر کے لوگوں کی عزت وہ خود کروا سکتے ہیں، کوئی کرنا نہیں چاہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرو تو لوگ عزت کریں۔ ایک چھوٹا سا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا، کوئی اس نے یعنی کہ بری نہیں کر دیا کہ زرتاج گل وزیر نے کوئی 50 قتل کیے ہوئے تھے اور ڈاکے مارے ہوئے تھے، بم بلاسٹ کیے ہوئے تھے اور اس کو اس نے بغیر کسی کیس کے بری کر دیا، نہیں، ایک ضمانت کا کیس، یعنی کہ عام ضمانت، کوئی مجرم بھی نہیں تھی، سیاسی ورکر تھی، تو اس کا ایک عام ضمانت کا کیس، وہ جب عدالت میں پیش ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں، تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نہیں تھے ادھر، تو جب ان کو پتا چلا نیوز پہ، میڈیا پہ، کیونکہ دیکھتا ہے ہر آدمی کے پاس ٹیلی فون ہے، دنیا کی ہر نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور آپ کے پاس تو انٹرنیٹ یعنی کہ فاسٹ انٹرنیٹ، 5G سے بھی فاسٹ انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹیلی فون ایسے ہے کہ جو عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، آپ کے پاس کمپیوٹر اتنے مہنگے مہنگے کمپیوٹر ہیں، کیونکہ سب کچھ تو حکومت کا ہوتا ہے، پیسہ تو عوام کے ٹیکس کا ہوتا ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، تو آپ کے پاس یہ ساری سہولیات ہونے کے باوجود اگر آپ کو خبر نہیں پہنچ رہی تو پھر پاکستانیوں کے لیے سب سے بہتر مقام یہ ہے کہ یا تو سو جاؤ یا پھر بالکل ہی سو جاؤ، یعنی کہ آخری نیند، جو عمران خان نے کہا تھا نا کہ انسان کو سکون تو قبر میں ہی آئے گا، ہو سکتا ہے وہ بھی تھوڑا سا غلط ہو، کیونکہ قبر میں بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے سونے ہی نہ دے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ چھوٹا سا فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اس فیصلے نے ایک شخص کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ ضمانت دی، صرف شفقت کے 2 الفاظ بولے، پیار سے بیٹی کہا۔ یہ چیزیں پاکستان میں کوئی ایسا، بلکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اس کو اپریشیٹ نہ کیا ہو۔ آپ اس کا قد دیکھیں ابھی کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عزت کروائی نہیں جاتی، عزت کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ زبردستی کسی سے عزت کروائیں گے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ عزت کروانی ہے تو کوشش کریں کہ ایسا کوئی کام کریں جس سے آپ کی عزت بڑھے۔ لیکن پاکستان میں تو 2 طریقے چل رہے ہیں، ایک یہ کہ جس آدمی کی عزت ہے اس کی مخالفت میں چلو تو آپ بھی مشہور ہوگے، اور اگر اس کے ساتھ چلو تو آپ بھی مشہور ہوگے۔ تو یہ چیزیں کرنے سے عزت نہیں بڑھتی۔ آپ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے عدل انصاف کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ایک بہت بڑے انسان ہیں۔ آپ سوچیں، بڑا انسان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسی بہت بڑی ہے، اور اس پر بیٹھنے والا شخص بھی بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جس ملک میں بھی جو آدمی اس کرسی پر بیٹھتا ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو آپ نہیں، آپ کے فیصلے آپ کی عزت کروائیں گے۔
آپ نہیں، آپ کے فیصلے ہی آپ کو ذلت دلوائیں گے، کیونکہ جج کا فیصلہ بولتا ہے، جج کے ریمارکس بولتے ہیں، جج کے منہ سے الفاظ نکلے ہوئے بولتے ہیں، یعنی کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ مجھے قاضی فائز عیسیٰ سے بھی اب میں رسپیکٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں ان کی رسپیکٹ نہ کروں۔ میں آج سے ان کی رسپیکٹ کروں گا، جو پچھلے 4-5 ویلاگ میں نے بنائے ہیں اس پہ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بس کچھ ایسی بات ہوئی تھی کہ میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی کہ کسی آدمی کے ساتھ اگر عزت سے کوئی لفظ کسی کو بولتا ہے تو اس کو اگر آپ کوشش کرو کہ توہین میں اس طریقے سے، آپ سیدھا بھی کہہ سکتے تھے، توہین میں اس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرو، تو ہو سکتا ہے میرے جیسا جو آدمی احساس رکھتا ہے، احساس دل رکھتا ہے، وہ اس چیز کے مخالف آئے اور اس کو کچھ اس طرح کی باتیں ہو جائیں۔ لیکن میں معافی چاہتا ہوں، آپ کچھ ایسا کر جاؤ ان 6-7 مہینوں میں کہ آپ کی آنے والی 7 نسلیں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، لوگ ان کو عزت سے، احترام سے سلوٹ کریں، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، آپ کے بچوں کے بچے ہوں، ان کے بچوں کے بچے ہوں، نام یاد رہے گا کہ یہ فلاں شخص کے پوتے پڑپوتے ہیں، یہ شخص پاکستان کا چیف جسٹس رہا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے رہا ہے، لیکن کچھ کام کر گیا ہے ملک کے لیے بھی، اپنے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، کیونکہ نہ وہاں پر نواز شریف کام آئے گا، نہ شہباز شریف کام آئے گا، یعنی کہ آپ کرسی سے اتریں گے، پھر لوگ ہوں گے، لوگوں کی زبان ہوگی، ابھی سے چل رہی ہے، لوگوں کی زبان ہوگی، اور آپ ہوں گے، آپ کا خاندان ہوگا، آپ کی فیملی ہوگی، لوگ باتیں کسیں گے، لوگ میم بنائیں گے، ہر چیز کریں گے، کیونکہ آج کل بہت ایزی ہے۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ قاضی صاحب نے جو کہا تھا وہ تو خیر چلو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، میں اب اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں بھی اگر قاضی صاحب آنکھ کھول کر دیکھ لیں، چلو ایک ہی آنکھ کھول کر دیکھ لیں، تو ان کو پورے پاکستان کے حالات نظر آ جائیں گے کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔ آپ نے پتھر کی لکیر حکم دیا، سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی، سینٹ تک تو ٹھیک تھا، وہ قرارداد چلی گئی الیکشن کمیشن میں، آج اس پر بھی کچھ بحث ہونی ہے، اس کو بھی دیکھا جانا ہے، تو الیکشن کمیشن میں چلی گئی، اس کے خلاف ہی کوئی حکم دے دے کہ یہ قرارداد پاس ہوئی کیوں ہے، وجہ کیا تھی؟ جب میں نے حکم دے دیا ایک چیف جسٹس کے حکم کے خلاف، 12 آدمی مل کر، وہ بھی یعنی کہ کسی پارٹی کے نہیں، آزاد آپ کو پتا ہے بکاؤ ہے پاکستان میں، تو پورے پاکستان میں جتنے بھی آزاد لوگ لڑتے ہیں نا، ان سے آپ یہ یقین نہ رکھیں کہ وہ پاکستان کے لیے سوچیں گے۔ ہاں، آپ کی گلی، آپ کی نالی، آپ کا پیپ، آپ کا پانی، بجلی کا کرنٹ، یہ چیزیں تو سوچیں گے، لیکن ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ جہاں پر ان کو اپنا فائدہ نظر آئے گا، وہ اپنا جو خرچہ کرتے ہیں الیکشن پہ، اس کا اسٹیمیٹ لگائیں گے، اس کے اوپر 50 گنا لگائیں گے کہ اتنا ہمیں چاہیے، تو وہ اس پارٹی میں ہو جائیں گے، چاہے وہ ملک دشمنی کیوں نہ ہو۔ تو بہت سارے آزاد اچھے بھی ہیں، لیکن میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہے، پارٹی کے ساتھ رہیں، پارٹی کو آپ جوائن رکھیں، پارٹی کو ووٹ دیں، پاکستان کو ووٹ دیں، جو آپ کی نظر میں پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ میں ہر پاکستانی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات دیکھ کر، واقعات دیکھ کر، پچھلی 50 سالہ حکومتوں کو دیکھ کر، یعنی کہ کوئی بھی حکومت تھی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی، یعنی کہ ماشاء اللہ تھا، یا سیاسی حکومتیں تھی، ان کا ریکارڈ چیک کریں، جو آپ کو پسند آئے اس پارٹی کو ووٹ دیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری جو گورنمنٹ رہی ہے وہ اچھی ہے، تو اگر ملٹری جس کو کہتی ہے اس کو ووٹ دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں کون سی پارٹی نے پاکستان کے لیے اچھا سوچا، پاکستانیوں کے لیے اچھا سوچا، اسلام کے لیے اچھا سوچا، کس لیڈر نے کتنی تکلیف سہی، کس نے سوچا اچھا سوچا پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، جو اس کے کارنامے ہیں یا جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا سوچیں، اس کے بعد ووٹ دیں۔ یہ ہر پارٹی کے کارکن سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنا سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں، اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں، اور پاکستان کا سوچیں، اور پاکستان کے مستقبل کا سوچیں، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اس کا ساتھ دیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔